खुशियों का एक ऐसा जहां गुजरा हर लम्हा याद रहे। तेरे शहर की गलियां निराली, मुगल आजम मार्की एंड होटल वारी वारी आपकी खुशियों की तकमील के लिए पूरी तरह आरास्ता। हर तरह के शाही पकवान के लिए इंटरनेशनल मयार का किचन और बेहतरीन शेफ के तैयार करदा लाजवाब खानों की वसी वैरायटी। जिला भर और लियाकतपुर की तारीख में अपनी नौयत की मुनफरिद और अजीम शान इमारत इंतहाई नफासत से सजाई गई है। हर फंक्शन के बाद हॉल की मुकम्मल सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की एहतियात के मुकम्मल इंतजामात। Well trained professional staff and excellent service. अलर्ट सिक्योरिटी, 1000 गाड़ियों की कशादा कार पार्किंग, 1500 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी और शहर की आइडियल तरीन लोकेशन पर वाक़े। अपनी खुशियों को यादगार बनाने के लिए एतमाद के साथ तशरीफ लाएं और अपने इवेंट को यादगार बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0309 244 5555 and 0343 244 5555। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मियाँ रफ़ीक अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप बार एसोसिएशन लियाकतपुर के मुख्तलिफ औकात में 3 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इसके अलावा आप लियाकतपुर पंजाब बार के कौंसल के 2000-2005 तक पंजाब बार के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज हम आपसे कानून के हवाले से बात करेंगे, लियाकतपुर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और लियाकतपुर बार एसोसिएशन में क्या मसाइल हैं, आप कैसे देखते हैं मसाइल को और आप सियासत को कैसे देखते हैं, इस हवाले से आपसे खसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया जनाब, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। सर, अगर हम पहला सवाल करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की ही वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा? मैंने इब्तदाई तालीम इलाहाबाद हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैं एससी कॉलेज लियाकत बहावलपुर में ज़ेर तालीम रहा, बीए मैंने वहाँ से किया और उसके बाद मैं फिर लॉ के लिए इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची से मैंने लॉ किया और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने एमए हिस्ट्री में किया है। मेरी जहाँ तक एलएलबी की डिग्री है उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन हासिल की थी और मैं पिछले 52 साल से बतौर एडवोकेट लियाकतपुर में काम कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में भी अपेयर होता हूँ और जहाँ तक बार की सियासत का ताल्लुक़ है तो बार में बड़ा हमेशा मैंने एक्टिव पार्ट अदा किया है। शुरू में जब मैंने बार एसोसिएशन लियाकतपुर को ज्वाइन किया था तो यहाँ वकला की तादाद सिर्फ 16 थी और जज साहबान की जहाँ तक तादाद का ताल्लुक़ क्या है, बल्कि एक जज थे जो कि सिर्फ 20 रोज़ के लिए यहाँ दौरा करते थे। फुल फ्लैज जज भी नहीं थे यहाँ। एक एसी साहब की अदालत होती थी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाते थे और तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अदालतें होती थी। इसके बाद लियाकतपुर में आहिस्ता आहिस्ता वकला की तादाद भी बढ़ने लगी। आज माशाल्लाह कोई 441 के करीब हमारी बार की स्ट्रेंथ है और यहाँ पे माशाल्लाह फुल फ्लैज 2 एडिशनल सेशन जज बैठते हैं और 7-8 के करीब सिविल जजेस की काम बहुत बढ़ गया है। और जहाँ तक यहाँ के लोकल लोगों के मसाइल का ताल्लुक़ है, हमारी तहसील एक गरीब तहसील है, पसमानदा तहसील है।
یہاں پہ لیٹیگیشن کی مختلف نوعیت ہے، لوگوں کے جائیداد کے مسائل ہیں، کرمنل جو ہے نا فوجداری بھی کافی ہیں۔ پر ایک بات جو ہے افسوس سے کہنا پڑتی ہے وہ یہ کہ جس قدر ہمارے لوگ جو ہیں غریب ہیں، بلا وجہ لیٹیگیشن کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور بڑے پیٹی میٹر پہ نا لاکھوں کا اخراجات کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس کے اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ آپ اگر میرے مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ ہمارے ہاں جو پینڈنگ ہے، کیسز کے پینڈنگ کیوں چلے آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو اتنی لیٹیگیشن جو ہے نا وہ غیر ضروری قسم کی ہے۔ وہ مسائل جو ہم گھر میں بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں، بلا وجہ ضد کی وجہ سے عدالتوں میں آ جاتے ہیں، اس کو فوجداری رنگ دے دیتے ہیں، یا بعض اوقات سول معاملات بنا کے کورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کیسز جو ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے اور لوگوں کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ کوئی چاہے عدالتیں زیادہ ہو گئی ہیں، کورٹس زیادہ ہیں، لیکن پینڈنسی جو ہے نا وہ مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ہمارے لیٹیگینٹس ہیں ان کی طرف سے سستی ہوتی ہے، انہوں نے گواہ پیش نہیں کیے، یا کوئی مالی اپنی وجوہات کی بنیاد پہ کورٹ میں ان کی اپیرنس جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوتی، پھر ہم وکلا کو ان کی سہولت کے لیے پیشی لینا پڑتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ اب جو ہے نا ہمارے سیاست جو ہے وہ بار میں زیادہ دخیل ہو گئی ہے، تو اس طرح یہ ہے کہ کوئی اگر ملکی لیول پہ کوئی مسائل ہوں یا دہشت گردی کے مسائل ہوں تو ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، اس طرح لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ سر یہ آپ کی بات کو میں فالو کروں گا، میں سوال لے کے ساتھ چلوں گا۔ بتائیں سر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو جو وکیل بننے کا شوق تھا آپ کو خود تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے، یہ بتائیے گا۔ یہ اصل میں میری شروع میں بطور لیکچرر جی وہ میں تعیناتی ہو گئی تھی، لیکن میرے دادا جو کہ ریونیو میں گرداور ریٹائر تھے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ سرکاری ملازمت کے بجائے وکالت شروع کریں، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا بھی ایک مقام بن جائے گا، کیونکہ ہم دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سوشل سٹیٹس بن جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں محدود جو آمدنی ہے آپ کی، اس سے ہٹ کے یہ وکالت میں جو ہے نا اس کی ٹاپ آلویز ویکنٹ ہوتی ہے، تو آپ اس میں زیادہ آپ کو جو ہے نا فائدہ ہوگا بنسبت اس کے سرکاری ملازمت کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دادا جی کی جو ایڈوائس تھی وہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی اور میں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے۔ ماشاءاللہ آپ سینئر قانون دان ہیں، تو ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وکیل میں یہ خصوصیت ہو کہ اور اچھا وکیل کہلائے؟ سب سے پہلی بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیشے سے کمٹمنٹ اور دیانت۔ لیٹیگینٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ پورے اعتماد کے ساتھ آتے ہیں، وہ آپ یہ اندازہ ہے کہ ہم 10 کاغذ اگر خالی ان کے سامنے رکھ دیں نا اس میں بلا پوچھے وہ دستخط کر دیتے ہیں۔ اب ایک اچھے وکیل کا کام یہ ہے کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دے، اس کے جتنے جو حقوق ہیں جائز اس کی پوری سیف گارڈ کرے اور اس کو اپنی لیاقت کے مطابق کامیابی تک پہنچائے۔ بنیادی طور پہ جو ہے نا ہمارا پھر ایک اس میں یہ بھی ہے کہ مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں آپ صحیح معنی میں نہ کورٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں نہ اپنے موکل سے انصاف کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے آج کس ماڈرن دور میں؟ دیکھیں جی یہ بڑی غنیمت ہے آج کے معاشرے میں، ہماری عدالتیں جو ہیں ان حالات میں بھی کام کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے وکلا کا ایک بنیادی یعنی میں کہتا ہوں ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی عدالتوں کا احترام کریں،
اور ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ انصاف لوگوں کو مہیا کر سکیں. تو اس کے لیے ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھی عدالتوں کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ کریں تاکہ عوام متاثر نہ ہوں. باقی رہا کہ معاشرہ جو ہے جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈیٹوریشن ہے ہر معاشرے کے ہر سیگمنٹ میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. تو ہمیں بہرحال ایک اچھی امید ہے اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس ملک کا کوئی اچھا کوئی نظام کوئی خیر خواہی جو ہے نا عوام کے لیے پیدا ہو. یہ ہماری کوشش رہتی ہے. سر اب سینئر قانون دان ہے، لیاقت پور بار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لیاقت پور بار میں وکلا کی کیا بیسک مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک وکیل جب یہاں آتا ہے نا جی اس کے لیے ایک تو چیمبر جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے جی تاکہ وہ ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے اور اپنا کاروبار یا یہ ہے کہ عوام کی خدمت کر سکے. جی ایک تو لیاقت پور بار کا جو خصوصی اس وقت مسئلہ ہے جی یہاں چیمبرز کی کمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نوجوان وکلا آئے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ان کے لیے کوئی اچھی روزگار کوئی اچھے وسائل پیدا ہوں. وہ بھی ضروری ہے کیونکہ جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں ایک اچھا مستقبل کی تلاش میں آتے ہیں اور روزگار کا یہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں مسائل. اللہ تعالیٰ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی نوجوان دوست آئے وہ محنت کریں کامیابی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. سر لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ضلع بننا چاہیے نہیں، اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں جی یہ تو بنیادی طور پہ جتنا ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹا ہوگا اتنی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے. پھر لیاقت پور کے لیے دیکھا جائے تو ایک حق بنتا ہے. لیاقت پور اس وقت جو اس کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس لحاظ سے لیاقت پور کا حق ہے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے. ایک تو ہم رحیم یار خان سے بھی دور ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا چولستان کا علاقہ ہمیں لگتا ہے وہاں آباد کاری ہو رہی ہے، وہاں پہ کافی مطلب یہ ہے کہ امید ہے ترقی کی. تو لیاقت پور کا ضلع بننا ضروری ہے. اب رہا یہ کہ اس کے لیے کوشش عوامی سطح پہ بھی ہونی چاہیے اور سیاسی لیول پہ بھی ہونی چاہیے. پھر حکومت پر کوئی نہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے. ایک اور دلچسپ بات جو ہے نا وہ آ رہی ہے وہ یہ کہ جس وقت لیاقت پور کی بات ہوتی ہے تو خان پور والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور احمد پور شرکیہ سے بھی آوازیں آنے لگ جاتی ہے بالکل ایسا کہ جی ہمارا ضلع ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوڑ کی وجہ سے کسی کا بھی ضلع نہیں بن رہا. سر مخدوم سید مبین عالم صاحب کی لیڈرشپ میں MNA لیاقت پور کی طرف سے آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کے اس ٹینور میں ڈیولپمنٹ لیاقت پور میں ہو رہی ہے؟ میں مخدوم مبین سائیں جو ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان کے دور میں ہمارے دیہاتوں میں بجلی سڑکیں اور دیگر ان کی جو لوکل ضروریات ہیں اس پہ پورا توجہ دے رہے ہیں. میری معلومات میں بھی ہے اور ان کا کام نظر بھی آ رہا ہے اور انہیں کام کرنے کا شوق بھی ہے. نوجوان ہونے کے ناطے انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اور انہیں ماشاءاللہ اس ضمن میں ان کے کام جو ہیں بڑے نمایاں ہیں جس سے میں تو کم از کم مطمئن ہوں اور ان سے ایک اچھی امید رکھتا ہوں. ٹھیک سر، اگر جنرل بات کریں تو لیاقت پور کی سیاست پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ لیاقت پور کی سیاست کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ تھوڑا بتائیے گا. میرا لیاقت پور کی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے. میں پچھلے کوئی 30-35 سال سے میرا مخدوم سید احمد عالم انور سے تعلق رہا ہے. ان کی مہربانی ہے اور ان کی خصوصی شفقت ہے میرے ساتھ. میں ان کے ساتھ رہا ہوں. وہ ایک بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاقت پور تحصیل کے لیے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. ان کی شرافت، ان کی اہلیت جو ہے اس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ان کا سایہ جو ہے تحصیل لیاقت پور پر میری تو یہی دعا ہے کہ قائم اور دائم رہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، سیاست تو آج کل آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ کا تو یہاں لیاقت پور میں کوئی نام نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اس کا ایک مخصوص حلقہ ہے مسلم لیگ کا. یہاں پہ پی ٹی آئی ہے، یا یہ ہے کہ یہاں کے دیہات میں پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں کون اپنے ووٹرز کو موبلائز کر کے اپنی کامیابی کا جو ہے نا نتیجہ نکال سکتا ہے. سر، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کووڈ رہا ہے، تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے، اس بارے میں ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، تعلیم کے لحاظ سے دیکھیں، تعلیم کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ بغیر کوئی ملک، کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ تعلیمی لحاظ سے وہ آگے نہ ہو. جی بالکل. اور تعلیم میں بھی کوالٹی ہونا ضروری ہے. خالی ڈگریاں لے لینے سے کچھ نہیں پتا. میری اپنی جو ہے اپنی اسسمنٹ وہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. اسکول میں ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہیں. وہاں تعلیم کا معیار جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور جبکہ عام آدمی، غریب آدمی، اس کی پہنچ جو ہے وہ صرف سرکاری اداروں تک ہے. وہ پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنا تعلیمی معیار اسکولوں میں بڑھائے. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کو ماشاءاللہ تنخواہیں بھی اچھی ملتی ہیں، لیکن یہی کہا جا سکتا ہے کہ مینجمنٹ کا کوئی قصور ہے کہ وہاں ہم لوگ ان سے وہ نتائج نہیں لے رہے جو لینے چاہیے. سر ماشاءاللہ آپ 3 دفعہ تحصیل لیاقت البار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو سر کیا آپ نے جنرل سیاست میں بھی پارٹیسپیٹ کیا یا صرف آپ صدر بنتے رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جہاں تک ذاتی طور پہ تو میں نے کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا. البتہ یہ ہے کہ سیاسی لوگوں سے تعلق رہا ہے اور سیاسی جماعت میں بھی دلچسپی رہی ہے. باقی یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا. سر قانون کے حوالے سے بات کریں تو آپ لیاقت پور میں کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ جو سب ڈویژن لیول ہے نا جی، یہاں پہ آپ کوئی تخصیص نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہر قسم کے کیسز آتے ہیں، ریونیو کے بھی آتے ہیں، فوجداری بھی آتے ہیں، دیوانی بھی. ویسے میں زیادہ انٹرسٹ جو ہے دیوانی میں لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں بار کو لے کر؟ فیوچر کے لیے تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ توقع ہی کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی اچھا. بہرحال میں تو جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں تو اس پروفیشن سے پچھلے 52 سال سے منسلک ہوں. جب تک صحت ہے تو اجازت دیتی ہے تو یہاں آتے رہیں گے اور لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، اور خود اپنا بھی مفاد ظاہر ہے، مفاد ہے، روزگار ہے. جی سر، قانون سے ہٹ کر آپ کیسز تو آپ سٹڈی کرتے ہوں، آپ کو ادب سے لگاؤ ہے، کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہاں، مجھے سیاست پہ زیادہ شوق ہے. سیاست کے بارے میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ میری نظر ہے اور میں اسے پڑھتا ہوں زیادہ. اور یہ میرا ٹورازم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے، اور پاکستان کے کون کون سے شہر آپ نے وزٹ کیے ہیں، اور کون سا شہر آپ کا فیوریٹ ہے؟ میں نے جوانی میں تو سارا پاکستان پھرا ہے ماشاءاللہ. اور باقی ہے کہ ہمارے شمالی علاقے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے خوبصورت علاقے ہیں، صرف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ادھر. اور یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں حالات اچھے ہوں اور ہم پھر جو لیبل لگا ہے دہشت گردی کا وہ اگر ہٹ جائے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہمارا ہے اور یہاں کے ٹورزم جو ہے بڑھ سکتا ہے.
بہاولپور کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بہاولپور تو میرا اپنا گھر ہے، مجھے بہت پیار ہے، اور مجھے بہاولپور جو ہے پرامن شہر ہے، بہاولپور مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل کس سے مانتے ہیں آپ؟ آئیڈیل تو دیکھیں جی، آئیڈیل جہاں جس پر کوئی مسلمان سے آپ بات کریں گے نا، جی وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے تو کوئی آئیڈیل ہے نہیں۔ بالکل بالکل۔ سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو آپ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی آپ سیرت پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے خیالات پڑھیں، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی عظیم حیثیت تھی۔ لوکل لحاظ سے میں سید احمد عالم انور صاحب سے متاثر ہوں، کیونکہ وہ نہ صرف نیک ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری تحصیل میں ان سے زیادہ پڑھی لکھی شخصیت بھی کوئی نہیں ہے۔ جتنا ان کا مطالعہ ہے اور جتنا اپ ٹو ڈیٹ ان کے پاس نالج ہے، وہ بہت کم سیاستدانوں کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حکلا برادری کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں ان سب کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مستقبل میں چھائیاں پیدا کرے، اور ساتھ ہی یہ کہ محنت اور دیانت دو چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہے زندگی میں۔ جی بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میں آپ کا مشکور رہوں گا کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، آپ نے بات کی میاں رفیق احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے، لیاقت پور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، مسائل کے حوالے سے بات کی۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔